अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 77 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां नोयान बलेजी किले में मौजूद था। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, कमांडर आरिस आए हैं हुजूर। क्रीतोस कहता है, उसे अंदर आने दो। इतने में नोयान खड़ा हो जाता है और आहिस्ता से कहता है, शिकारी शिकार पर गात लगाकर हमले का इंतजार करेगा। गवर्नर कहता है, फिक्र मत करो, हम दोनों की शिकार का वक्त आ गया है। फिर अहमद पूछता है, ये कौन था? क्रीतोस कहता है, ये कोई मुसाफिर है, तुम इसे जल्द जान जाओगे। अहमद कहता है, ये अजीब सा है। क्रीतोस कहता है, अभी छोड़ो इसे। क्या तुम्हें पता है कि अर्तुगरुल की बीवी मर गई है? अहमद कहता है, हाँ मुझे पता है। तो क्रीतोस कहता है, अर्तुगरुल अभी सोग में है, इस वक्त वो बहुत कमजोर हालत में है और हम इसका फायदा उठाएंगे। अर्तुगरुल की दावत पर ताजिर अर्तुगरुल के इलाके में आना शुरू हो गए हैं। तुर्कों की पोजीशन इन जमीनों पर बहुत मजबूत हो जाएगी और हम ये होने नहीं दे सकते। फिर क्रीतोस कहता है, हाल में ही चमड़े का एक कारखाना लगाया गया है, हम उस पर हमला करेंगे और वह हर किसी को मार देंगे। इस वजह से बाकी ताजिर खौफजदा हो जाएंगे और अर्तुगरुल का एतबार तबाह हो जाएगा। अहमद कहता है, बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा क्रीतोस। क्रीतोस कहता है, अब जाओ और हमले की तैयारियां शुरू कर दो। ये सुनकर अहमद बाहर निकल जाता है। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जहां नोयान की बहन आलन गोया ने चमड़े का एक बहुत बड़ा कारखाना खोला हुआ था। उसके आदमी काम में मसरूफ थे। आलन गोया कहती है, हम इस इलाके में अर्तुगरुल की वजह से नहीं बल्कि सल्जूक रियासत के लिए आए हैं। हमें गवर्नर क्रीतोस के हमले के लिए तैयार रहना होगा। जब अर्तुगरुल यहाँ आएगा तो उसके साथ गवर्नर क्रीतोस भी मारा जाएगा। हम सल्जूक और निकाया को एक दूसरे के खिलाफ जंग में धकेल देंगे। अर्तुगरुल हलीमा का शोक मनाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ कई कबीले के कब्रिस्तान में हलीमा सुल्तान का जनाजा पढ़ाया जा रहा था। जनाजे के बाद सब फातिहा ख्वानी करते हैं। फिर इब्न लरबी सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, जो अल्लाह की राह में जीते हैं मौत उनके लिए खुशी है, लेकिन पीछे रह जाने वालों के लिए एक मातम है। अल्लाह पाक फरमाता है कि हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। इसी दौरान अहमद घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया था, जबकि नोयान छुपकर उसका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान को दफना दिया गया था। अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान की कब्र पर पानी डाल रहा था। इसके बाद वो कब्र पर बैठकर रोने लगता है। तुर्गुत कहता है, भाई मैं जानता हूँ आपका गम बहुत बड़ा है, आपका दिल जल रहा है, अगर आप चाहे तो हम यहाँ आपके साथ रुक जाए। अर्तुगरुल कहता है, आप कबीले में वापस जाओ तुर्गुत, कबीला तुम्हारे हवाले है। ये सुनकर वो सब चले जाते हैं। फिर इब्न लरबी कहते हैं, उठो बेटा, अब अपने जज्बात पर काबू पाकर अपने पाँव पर खड़ा होने का वक्त है। तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अर्तुगरुल कहता है, मेरे दिल में इस दर्द के अलावा ये भी फिक्र है कि मैं अपने बच्चों को उनकी माँ के बगैर कैसे जीने की आदत डालूंगा। इब्न लरबी कहते हैं, एक मुबारक मकसद का सिपाही होने के नाते तुम अपने लोगों के एक जिम्मेदार सरदार भी हो। उन सब की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है, इसलिए तुम्हें कुव्वत इरादी और हिम्मत दिखानी होगी, वरना लोग बददिल हो जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है, उस्मान माँ के दूध से महरूम हो गया है, वो अब भूखा है, दूध के बगैर पता नहीं उसका जिस्म कब तक बर्दाश्त करेगा। इब्न लरबी कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से उस्मान शेर की तरह मजबूत होगा, उसका ख्याल अल्लाह खुद रखेगा। वो यतीमों का दाता है, वो उनको कभी मुश्किल में नहीं छोड़ता। फिर अर्तुगरुल इब्न लरबी को अल्लाह हाफिज कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून ने उस्मान को उठाया हुआ था। गुंदुज अपने भाई सावजी को कहता है, अब हम अपनी माँ से महरूम हो गए हैं भाई, लेकिन हम दोबारा उनसे मिल जाएंगे। वो चाहती है कि हम मजबूत रहे। ये सुनकर हाइमा खातून रो पड़ती है और फिर कहती है, यार अब हमारी मदद फरमा। फिर हाइमा खातून दूसरे खेमे में चली जाती है। इतने में उनकी मददगार लड़की अंदर आकर कहती है, हाइमा वालदा, उस्मान का क्या होगा? ये दूध के बगैर कैसे रहेगा? कबीले में कोई भी ऐसी औरत नहीं जो इसे दूध पिला सके। हाइमा खातून कहती है, मैं सिपाहियों की मुंतजिर हूँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, यकीनन उस्मान के लिए कोई आया मिल जाएगी। इसी दौरान जंगल में एक औरत अपने मुर्दा बच्चे को लेकर जा रही थी। वो एक जगह रुक कर रोते हुए कहती है, तुम्हारा जिस्म बहुत ठंडा हो गया है, तुम्हारे आंखों की रोशनी चली गई है, तुम्हारी माँ ये दर्द कैसे बर्दाश्त करेगी? इसी दौरान अर्तुगरुल भी घोड़े पर सवार होकर उसी इलाके से गुजर रहा था। दूसरी तरफ वो औरत अपने बच्चे को एक तरफ रखकर अपने खंजर से कब्र खोदने लगती है और कहती है,
काश कि इस सियाह मट्टी में ये गड़ा मेरा हो सकता। इसी दौरान अर्तुगरुल एक जगह घोड़ा रोक कर नीचे उतर आता है और अपने घोड़े के साथ बातें करने लगता है। इस दौरान वो कहता है, या अल्लाह मेरे उस्मान का सहारा बन जो माँ की दूध से महरूम हो गया है, हमारी मदद फरमा। इसके बाद अर्तुगरुल नहर के करीब आकर हाथ धोने लगता है। इतने में अर्तुगरुल का घोड़ा एक तरफ चलने लगता है। ये देखकर अर्तुगरुल उसके पीछे जाकर उसे पुकारने लगता है। दूसरी तरफ वो औरत अपने बच्चे के लिए कब्र खोद रही थी और इंतहाई गमगीन थी। फिर वो रोते हुए अपने बच्चे को उठा लेती है। इसी दौरान अर्तुगरुल का घोड़ा अक्तुल गली भागता हुआ उस औरत के करीब पहुँच जाता है। घोड़ा औरत के करीब आकर खड़ा हो जाता है। इतने में अर्तुगरुल भी भागता हुआ वहां पहुंच जाता है। अर्तुगरुल को देखकर औरत अपना खंजर उठा लेती है और कहती है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, ये मेरा दूध पीने से पहले ही फौत हो गया है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगी। अर्तुगरुल कहता है, मैं भी इसी दर से गुजर रहा हूँ खातून, इसलिए मुझे अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना भाई समझो। ये हम दोनों के लिए एक उदास दिन है। मैंने अभी अभी अपनी बीवी को दफन किया है। मेरे 3 बच्चे माँ से महरूम हो गए हैं। मेरा उस्मान बहुत रो रहा है और आप अपने बच्चे से महरूम हो गई हो। चले मैं आपके साथ मिलकर आपके बच्चे की आखिरी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ और फातिहा ख्वानी करता हूँ। ये सुनकर वो औरत खंजर नीचे फेंक देती है और नीचे बैठकर कहती है, मुझे आपका अफसोस हुआ हुजूर, आपका दुख भी बड़ा है। मैं नहीं जानती कि मैं अपने बेटे को खोने का दर्द कैसे बर्दाश्त करूंगी। अर्तुगरुल कहता है, पहले आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करें, फिर आप शोक मना लेना खातून। अगर आप समझती है कि आप ये नहीं कर सकती तो आपके लिए मैं आपके बच्चे को कब्र में उतार सकती हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले में एक औरत उस्मान को दूध पिला रही थी। दूध पिलाकर वो उसे हाइमा खातून के हवाले कर देती है और फिर कहती है, हाइमा वालदा, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया है, लेकिन मेरा दूध उस्मान के लिए काफी नहीं है। मेरा बच्चा भी अभी बहुत छोटा है, हमें एक और औरत की जरूरत होगी। हाइमा खातून कहती है, हम यकीनन किसी औरत को ढूंढ लेंगे बेटी, अल्लाह तुमसे राजी हो। तुमने उस्मान को दूध पिलाकर हमें उम्मीद दिलाई है। दूसरी तरफ अहमद एक जगह पहुंचकर अपना घोड़ा रोक लेता है और नीचे उतरकर उसे एक तरफ बांधने लगता है। नोयान भी चुपकर उसकी जासूसी कर रहा था। फिर अहमद एक करीबी गार के अंदर दाखिल हो जाता है। ये देखकर नोयान आहिस्ता से कहता है, अब तुम मुझे अर्तुगरुल दोगे, और इसी के साथ इस केस का इख्तिताम हो जाता है। उसने मुझे इतना ही पैगाम दिया कि मदीना में खैरियत है और कुमक आ रही है। उसने ये मरासला मुझे 2 रोज़ बाद दिया। फिर मैंने ये जान के इतला रोक ली कि दमिश्क का फैसला हो जाए तो तुझे और लश्कर को ये खबर सुनाऊंगा। खालिद पर तो सख्ती की कैफियत तारी हो गई, जैसे वो दुनिया से लाताल्लुक़ हो गए हो। खलीफा उमर का एक हुक्मनामा भी आया है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बोझल सी आवाज़ से कहा, यह भी मैंने दमिश्क की जंग ख़त्म होने के बाद तुझ तक पहुंचाना बेहतर समझा था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैगाम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दे दिया। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैगाम पढ़ा और उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उस मुस्कुराहट में मसरत नहीं थी, ये मलूल और रंजीदा मुस्कुराहट थी। अल्लाह की रहमत हो अबू बकर पर। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आह भर कर कहा, अबू बकर जिंदा रहते तो मैं इस अंजाम को ना पहुंचता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माजूली हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक और जरायतमंदाना फैसला था। उससे कबल उनका एक ऐसा ही फैसला था कि मुर्तदीन के जिन रिश्तेदारों को ग़ुलाम और लोंडिया बना रखा गया है, उन सब को आज़ाद करके उनके घरों को बेच दिया जाए। पहले बयान हो चुका है कि ग़ुलाम और लोंडिया खलीफा अव्वल अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म के मुताबिक रखी गई थी। लोगों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ैसले पर एतराज़ किया था, बाज़ ने एहतिजाज भी किया था, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हुक्म पर बहुत मजबूत दलाइल रखते थे, लिहाजा उन्होंने अपना फ़ैसला मनवा लिया। चंद दिनों बाद ही लोगों ने देख लिया कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस फैसले के कितने खुशगवार नताइज सामने आए थे। वो इस तरह के सलार मसना बिन हारिसा इराक़ के महाज पर मुजाहिदीन की कमी पूरी करने के लिए कुमक लेने मदीना आए थे, मगर हर कोई जाने से हिचकिचा रहा था। आखिर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे और महाज पर जाने का ऐलान किया। उनके बाद रज़ाकार सामने आने लगे तो देखते ही देखते उनकी तादाद 1000 हो गई। ये तादाद काफ़ी नहीं थी। आगे चलकर तफसील से ज़िक्र होगा कि जिन मुर्तदीन के अजीज़ों को ग़ुलाम से आज़ाद कर दिया गया था, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस फैसले से इतने मुतासिर हुए कि वो भी सच्चे दिल से मुसलमान होकर कुमक में शामिल हो गए और महाज पर चले गए।
تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کس قدر دو رس نتائج کا حامل تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اللہ کی تلوار تھے۔ رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد نہ ہوتے تو رومیوں کو، جو اس وقت بہت بڑی قوت تھے، شکست نہ دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ یہ مشکل بھی پیدا ہو گئی کہ محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی تھی۔ یہ کمزوری ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے پسالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ایک ماتحت سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاسالار بنا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ماتحت کر دیا۔ زیادہ تر لوگ یہ رائے دیتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیہم فتوحات اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدشہ محسوس کرنے لگے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتوحہ علاقوں کے حکمران نہ بن بیٹھے۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پرانے اختلافات موجود تھے۔ ایک واقعہ تو سب کو یاد تھا۔ مرتدین کے خلاف جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھی۔ ان کا ایک معرکہ مرتدین کے ایک سردار مالک بن نویرہ سے ہوا۔ مرتدین نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جارحانہ قیادت اور مجاہدین کے بے جگری کے سامنے مرتدین ٹھہر نہ سکے۔ ان کا سردار سالار مالک بن نویرہ گرفتار ہوا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ مالک بن نویرہ کی ایک بیوی جوان اور غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس جوان عورت کا نام لیلا تھا۔ اس شادی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کو اس کی حسین و جمیل بیوی لیلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ دیکھیں گے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں کتنی کامیابیاں حاصل کی ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جنگ کیسی ہے۔ یہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی جنگ ہے۔ ان مرتدین نے مسلمان ہو کر اسلام سے انحراف کیا اور انہوں نے اپنے نبی کڑے کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہاد میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہے کہ اس نے ایک شادی کر لی ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفشی نہ ہوئی۔ وہ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کے دل میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ناراضگی قائم رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ یہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور محصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں سے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا، بلکہ اپنے قبیلے اور اپنے زیر اثر دوسرے قبیلوں سے کہا کہ وہ شجاع کو نبی تسلیم کرے۔ یہ عورت عراق کے رہنے والے الحارث کی بیٹی تھی۔ اسے امہ صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ مالک بن نویرہ کا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں انہیں نظر آتش کر دیا تھا۔ مورخوں کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شکست دے کر گرفتار کیا اور اس کے یہ تمام جرائم اس کے آگے رکھے۔ اس نے ان جرائم کا اعتراف کیا۔ تب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی بستیاں جلائی ہو۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی لیلا کو لونڈی بنانے کے بجائے اسے بیوی بنا لیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو
خالد رضی اللہ عنہ کی اس شادی کو جرم نہیں سمجھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ شادی دسمبر 632 میں ہوئی تھی۔ اب اگست 634 عیسوی کے آخری دنوں میں عمر رضی اللہ عنہ انہیں معزول کر رہے تھے۔ مصبر لکھتے ہیں کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ 2 سال پرانے ایک واقعہ کو جواز بنا کر اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے مدبر اور دراندیش خلیفہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے تاریخ ساز جنرل کو معزول کر دیا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار کے فرزند تھے۔ یہ امیر کبیر خاندان تھا۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے غربت نہیں، خوشحالی دیکھی تھی۔ انعام و اکرام دینے میں ان کی کشادہ ظرفی اور سخاوت مشہور تھی، اور یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ سے شاکی رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی پر بہت لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر اپنے ایک خطبے میں اپنے فیصلے کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ یہ وضاحت تاریخ کی ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ میں اللہ اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد امیر خاندان کا فرد ہے۔ اس نے امیرانہ ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادت امیروں جیسی ہے۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا حاجت مند گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں اور تیغ زنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر کے دور خلافت میں بتایا گیا تھا کہ خالد نے ایک شاعر اشد بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیے ہے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ کیا اسلام اس اسراف کی اجازت دیتا ہے؟ میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس فیصلے سے عمر رضی اللہ عنہ کی اخلاقی جرائت اور اصول پسندی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی نازک وقت میں بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ محاذوں پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا، اور ہوا بھی۔ لشکروں میں خالد رضی اللہ عنہ کی مقبولیت پیرو مرشد جیسی تھی۔ مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ اس کا انحصار اس پر تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل کیا تھا۔ مجاہدین خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ سب سے زیادہ پریشان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کی صورتحال تھی تو سالاروں کے قابو میں۔ رومیوں کو ہر میدان اور ہر محاذ پر شکست دی جا چکی تھی۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، لیکن رومیوں کوئی معمولی جنگجو نہیں تھے کہ وہ ان چند ایک شکستوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے مقبوضات مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ جاتے۔ وہ اس دور کی ایک ہیبتناک جنگی طاقت تھی۔ وہ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب جانتے تھے کہ رومیوں کے پاؤں اکاڑنے کی جو اہلیت خالد بن ولید میں ہے وہ دوسرے سالاروں میں نہیں۔ یہ برابر کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی۔ مسلمان جذبے کے زور پر لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل ہتھیار بہتر تھے۔ گھوڑے کئی گنا زیادہ تھے اور نفری کہیں 5 گنا زیادہ تھی اور کہیں 8 گنا بھی۔ یہ جذبے اور جنگی طاقت کا مقابلہ تھا۔ قلیل نفری سے کثیر تعداد دشمن سے لڑنے اور اس کے پاؤں اکاڑنے کی صلاحیت خالد رضی اللہ عنہ میں ہی تھی۔ تمام سالار اور مجاہدین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی معزولی کے خلاف احتجاجاً معاذ سے نکل گئے تو مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ محاذ پہلے ہی کمک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اور مسنہ بن حارثہ کمک لینے مدینہ روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تجربہ کار سالار تھے، زاہد اور پارسا تھے۔ انہیں امین علامت کہا جاتا تھا۔ جنگ کے میدان میں ان کی جارحیت اور قیادت قابل داد تھی۔ دشمن کو وہ مصیبت میں ڈال دیا کرتے تھے۔
لیکن سپہ سالاری کے جو جوہر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرا کم تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کافی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم و فراست میں کچھ فرق تھا یا نہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا۔ رومی جوابی حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے 6-7 روز بعد ایک اجنبی ابو عبیدہ سے ملنے آیا اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور راز کی ایک بات بتانے آیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بٹھا لیا۔ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ابو الاقدس ہے، اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہاں ہر سال ایک میلہ لگا رہتا ہے، 2-3 روز بعد میلہ لگے گا۔ دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے لائیں گے۔ اس مال میں سونے چاندی کے زیورات بھی ہوں گے، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن اشیاء کی دکانیں لگے گی وہ بہت ہی قیمتی اشیاء ہوگی۔ میلے میں جو خریدار آئیں گے وہ ہر سال کی طرح بڑے ہی دولت مند لوگ ہوں گے۔ یہ رومیوں کا میلہ ہے اور رومیوں سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے۔ 3-4 روز بعد آپ اچانک میلے میں چھاپا مار دے اور یہ سب مال و دولت آپ کا مال غنیمت ہوگا۔ اتنا قیمتی مال غنیمت آپ کو 10 کلو سے بھی نہیں مل سکتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ خود عیسائی ہے اور رومی بھی عیسائی ہے، وہ اس میلے میں عیسائی آئیں گے یا یہودی تاجر ہوں گے، پھر وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو کیوں کٹوانا چاہتا ہے؟ میں کٹر عیسائی ہوں، اس عیسائی نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ رومی جب عیسائی نہیں ہوا کرتے تھے تو ان کے ایک بادشاہ نے زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈالا تھا اور شیر انہیں چبا پاڑ کر کھا گئے تھے۔ اس نے مجھے اتنا ہی پیغام دیا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ اس نے یہ مراسلہ مجھے 2 روز بعد دیا۔ پھر میں نے یہ جان کے اطلاع روک لی کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو یہ خبر سناؤں گا۔ خالد پر تو سختی کی کیفیت طاری ہو گئی جیسے وہ دنیا سے لاتعلق ہو گئے ہو۔ خلیفہ عمر کا ایک حکم نامہ بھی آیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھل سی آواز سے کہا، یہ بھی میں نے دمشق کی جنگ ختم ہونے کے بعد تجھ تک پہنچانا بہتر سمجھا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پڑھا اور ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت نہیں تھی، یہ ملول اور رنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھر کر کہا۔ ابو بکر زندہ رہتے تو میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس سے قبل ان کا ایک ایسا ہی فیصلہ تھا کہ مرتدین کے جن رشتہ داروں کو غلام اور لونڈیا بنا رکھا گیا ہے ان سب کو آزاد کر کے ان کے گھروں کو بیچ دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ غلام اور لونڈیا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق رکھی گئی تھی۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، بعض نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم پر بہت مضبوط دلائل رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ چند دنوں بعد ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے تھے۔ وہ اس طرح کے سالار مسنع بن حارثہ عراق کے محاذ پر مجاہدین کی کمی پوری کرنے کے لیے کمک لینے مدینہ آئے تھے، مگر ہر کوئی جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور محاذ پر جانے کا اعلان کیا۔ ان کے بعد رضاکار سامنے آنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ یہ تعداد کافی نہیں تھی، آگے چل کر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جن مرتدین کے عزیزوں کو غلام سے آزاد کر دیا گیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کر کمک میں شامل ہو گئے اور محاذ پر چلے گئے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کس قدر دور رس نتائج کا حامل تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اللہ کی تلوار تھے، رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد نہ ہوتے تو رومیوں کو جو اس وقت بہت بڑی قوت تھے شکست نہ دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ یہ مشکل بھی پیدا ہو گئی کہ محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی تھی۔ یہ کمزوری ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے پسالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ایک ماتحت سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاسالار بنا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ماتحت کر دیا۔ زیادہ تر لوگ یہ رائے دیتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیہم فتوحات اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدشہ محسوس کرنے لگے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتوحہ علاقوں کے حکمران نہ بن بیٹھے۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پرانے اختلافات موجود تھے۔ ایک واقعہ تو سب کو یاد تھا، مرتدین کے خلاف جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھی۔ ان کا ایک معرکہ مرتدین کے ایک سردار مالک بن نویرہ سے ہوا۔ مرتدین نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جارحانہ قیادت اور مجاہدین کے بے جگری کے سامنے مرتدین ٹھہر نہ سکے۔ ان کا سردار سالار مالک بن نویرہ گرفتار ہوا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ مالک بن نویرہ کی ایک بیوی جوان اور غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس جوان عورت کا نام لیلا تھا۔ اس شادی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کو اس کی حسین و جمیل بیوی لیلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ دیکھیں گے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں کتنی کامیابیاں حاصل کی ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جنگ کیسی ہے۔ یہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی جنگ ہے۔ ان مرتدین نے مسلمان ہو کر اسلام سے انحراف کیا اور انہوں نے اپنے نبی کڑے کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہاد میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہے کہ اس نے ایک شادی کر لی ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفشی نہ ہوئی، وہ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کے دل میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ناراضگی قائم رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ یہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور موصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں سے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا، بلکہ اپنے قبیلے اور اپنے زیر اثر دوسرے قبیلوں سے کہا کہ وہ شجاع کو نبی تسلیم کرے۔ یہ عورت عراق کے رہنے والے الحارث کی بیٹی تھی۔ اسے امہ صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ مالک بن نویرہ کا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں انہیں نظر آتش کر دیا تھا۔ مورخوں کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شکست دے کر گرفتار کیا اور اس کے یہ تمام جرائم اس کے آگے رکھے۔ اس نے ان جرائم کا اعتراف کیا۔ تب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی بستیاں جلائی ہو۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی لیلا کو لونڈی بنانے کے بجائے اسے بیوی بنا لیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شادی کو جرم نہیں سمجھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ شادی دسمبر 632 میں ہوئی تھی۔ اب اگست 634 عیسوی کے آخری دنوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معزول کر رہے تھے۔ مصبر لکھتے ہیں کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ
کہ 2 سال پرانے ایک واقعہ کو جواز بنا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر اور دراندیش خلیفہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاریخ ساز جنرل کو معزول کر دیا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار کے فرزند تھے۔ یہ امیر کبیر خاندان تھا۔ وہ خوش ذوق، خوش طبیع اور زندہ مزاج تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غربت نہیں، خوشحالی دیکھی تھی۔ انعام و اکرام دینے میں ان کی کشادہ ظرفی اور سخاوت مشہور تھی، اور یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاکی رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی پر بہت لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر اپنے ایک خطبے میں اپنے فیصلے کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ یہ وضاحت تاریخ کی ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ میں اللہ اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد امیر خاندان کا فرد ہے۔ اس نے امیرانہ ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادت امیروں جیسی ہے۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا حاجت مند گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں اور تیغ زنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر کے دور خلافت میں بتایا گیا تھا کہ خالد نے ایک شاعر اشد بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیے ہے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ کیا اسلام اس اسراف کی اجازت دیتا ہے؟ میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس فیصلے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی جرائت اور اصول پسندی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی نازک وقت میں بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ محاذوں پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا، اور ہوا بھی۔ لشکروں میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت پیرو مرشد جیسی تھی۔ مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ اس کا انحصار اس پر تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل کیا تھا۔ مجاہدین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ سب سے زیادہ پریشان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کی صورتحال تھی تو سالاروں کے قابو میں۔ رومیوں کو ہر میدان اور ہر محاذ پر شکست دی جا چکی تھی۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، لیکن رومیوں کوئی معمولی جنگجو نہیں تھے کہ وہ ان چند ایک شکستوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے مقبوضات مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ جاتے۔ وہ اس دور کی ایک ہیبتناک جنگی طاقت تھی۔ وہ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب جانتے تھے کہ رومیوں کے پاؤں اکاڑنے کی جو اہلیت خالد بن ولید میں ہے وہ دوسرے سالاروں میں نہیں۔ یہ برابر کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی۔ مسلمان جذبے کے زور پر لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل ہتھیار بہتر تھے۔ گھوڑے کئی گنا زیادہ تھے اور نفری کہیں 5 گنا زیادہ تھی اور کہیں 8 گنا بھی۔ یہ جذبے اور جنگی طاقت کا مقابلہ تھا۔ قلیل نفری سے کثیر تعداد دشمن سے لڑنے اور اس کے پاؤں اکاڑنے کی صلاحیت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی تھی۔ تمام سالار اور مجاہدین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معزولی کے خلاف احتجاجاً معاذ سے نکل گئے تو مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ محاذ پہلے ہی کمک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اور مسنہ بن حارثہ کمک لینے مدینہ روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار سالار تھے، زاہد اور پارسا تھے۔ انہیں امین علامت کہا جاتا تھا۔ جنگ کے میدان میں ان کی جارحیت اور قیادت قابل داد تھی۔ دشمن کو وہ مصیبت میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن سپہ سالاری کے جو جوہر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرا کم تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کافی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست میں کچھ فرق تھا یا نہیں۔ واقعہ یوں ہے
کہ دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا۔ رومی جوابی حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے 7 روز بعد ایک اجنبی ابو عبیدہ سے ملنے آیا اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور راز کی ایک بات بتانے آیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بٹھا لیا۔ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ابو الاقدس ہے، اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہاں ہر سال ایک میلہ لگا رہتا ہے، 2-3 روز بعد میلہ لگے گا۔ دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے لائیں گے۔ اس مال میں سونے چاندی کے زیورات بھی ہوں گے، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن اشیاء کی دکانیں لگے گی وہ بہت ہی قیمتی اشیاء ہوگی۔ میلے میں جو خریدار آئیں گے وہ ہر سال کی طرح بڑے ہی دولت مند لوگ ہوں گے۔ یہ رومیوں کا میلہ ہے اور رومیوں سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے۔ 3-4 روز بعد آپ اچانک میلے میں چھاپا مار دے اور یہ سب مال و دولت آپ کا مال غنیمت ہوگا۔ اتنا قیمتی مال غنیمت آپ کو 10 کلو سے بھی نہیں مل سکتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ خود عیسائی ہے اور رومی بھی عیسائی ہے، وہ اس میلے میں عیسائی آئیں گے یا یہودی تاجر ہوں گے، پھر وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو کیوں کٹوانا چاہتا ہے؟ میں کٹر عیسائی ہوں، اس عیسائی نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ رومی جب عیسائی نہیں ہوا کرتے تھے تو ان کے ایک بادشاہ نے زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈالا تھا اور شیر انہیں چبا پاڑ کر کھا گئے تھے۔ اس نے مجھے اتنا ہی پیغام دیا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ اس نے یہ مراسلہ مجھے 2 روز بعد دیا۔ پھر میں نے یہ جان کے اطلاع روک لی کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو یہ خبر سناؤں گا۔ خالد پر تو سختی کی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے وہ دنیا سے لاتعلق ہو گئے ہو۔ خلیفہ عمر کا ایک حکم نامہ بھی آیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھل سی آواز سے کہا، یہ بھی میں نے دمشق کی جنگ ختم ہونے کے بعد تجھ تک پہنچانا بہتر سمجھا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پڑھا اور ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت نہیں تھی، یہ ملول اور رنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھر کر کہا۔ ابو بکر زندہ رہتے تو میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس سے قبل ان کا ایک ایسا ہی فیصلہ تھا کہ مرتدین کے جن رشتہ داروں کو غلام اور لونڈیا بنا رکھا گیا ہے ان سب کو آزاد کر کے ان کے گھروں کو بیچ دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ غلام اور لونڈیا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق رکھی گئی تھی۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، بعض نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم پر بہت مضبوط دلائل رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ چند دنوں بعد ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے تھے۔ وہ اس طرح کے سالار مسنع بن حارثہ عراق کے محاذ پر مجاہدین کی کمی پوری کرنے کے لیے کمک لینے مدینہ آئے تھے، مگر ہر کوئی جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور محاذ پر جانے کا اعلان کیا۔ ان کے بعد رضاکار سامنے آنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ یہ تعداد کافی نہیں تھی، آگے چل کر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جن مرتدین کے عزیزوں کو غلام سے آزاد کر دیا گیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کر کمک میں شامل ہو گئے اور محاذ پر چلے گئے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کس قدر دور رس نتائج کا حامل تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اللہ کی تلوار تھے، رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد نہ ہوتے تو رومیوں کو جو اس وقت بہت بڑی قوت تھے شکست نہ دی جا سکتی۔
اس کے ساتھ یہ مشکل بھی پیدا ہو گئی کہ محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی تھی۔ یہ کمزوری ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے پسالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ایک ماتحت سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاسالار بنا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ماتحت کر دیا۔ زیادہ تر لوگ یہ رائے دیتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیہم فتوحات اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدشہ محسوس کرنے لگے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتوحہ علاقوں کے حکمران نہ بن بیٹھے۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پرانے اختلافات موجود تھے۔ ایک واقعہ تو سب کو یاد تھا، مرتدین کے خلاف جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھی۔ ان کا ایک معرکہ مرتدین کے ایک سردار مالک بن نویرہ سے ہوا۔ مرتدین نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جارحانہ قیادت اور مجاہدین کے بے جگری کے سامنے مرتدین ٹھہر نہ سکے۔ ان کا سردار سالار مالک بن نویرہ گرفتار ہوا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ مالک بن نویرہ کی ایک بیوی جوان اور غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس جوان عورت کا نام لیلا تھا۔ اس شادی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کو اس کی حسین و جمیل بیوی لیلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ دیکھیں گے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں کتنی کامیابیاں حاصل کی ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جنگ کیسی ہے۔ یہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی جنگ ہے۔ ان مرتدین نے مسلمان ہو کر اسلام سے انحراف کیا اور انہوں نے اپنے نبی کڑے کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہاد میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہے کہ اس نے ایک شادی کر لی ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفشی نہ ہوئی، وہ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کے دل میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ناراضگی قائم رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ یہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور محصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں سے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے